बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम में इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं आप लोगों की रहनुमाई उलमाए किराम, मशाइख, सादात किराम जो हमारे साथ मौजूद होते हैं वो अब आपकी रहनुमाई करते हैं। उसके अलावा हम एक मौजू पर भी बात करते हैं और उस पर भी गुफ्तगू अपने उलमा से, अपने मेहमानों से हमारी दौरान प्रोग्राम रहती है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हर रोज़ की तरह आपके, मेरे हम सब के महबूब हर दिल अज़ीज़ और आप अहबाब की रहनुमाई भी करते हैं। जो भी सवालात हुआ करते हैं, मसाइल हुआ करते हैं उन हवाले से, और इसके अलावा भी गाए बगाए हमारी गुफ्तगू आपसे दौरान प्रोग्राम रहती है। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में वैसे तो हर रोज़ बताया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। लाइव कॉल के लिए नंबर्स जो हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा एड्रेस भी हमारा मेंशन होता है। अगर हम तक ख़त पहुंचाना चाहें आप अपने सवालात के ज़रिए, तो ख़त भी आप लोगों के पहुंचते हैं, ख़त भी हम तक मिलते हैं और ख़त के ज़रिए भी आप लोगों की जो है वो रहनुमाई की जाती है। और मज़ीद भी जो भी आप लोगों के दिल में सवालात होते हैं, आप लोग सवाल करते हैं, मसाइल जानते हैं, तो इंशाअल्लाह रहनुमाई के लिए अल्लामा साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। और जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो कोशिश बस आप लोग किया करें, ठीक है, टीवी का वॉल्यूम आप लोग जो है वो बंद रखा करें ताकि आप लोगों का सवाल, आप लोगों की बात, आप लोगों की गुफ्तगू हम तक ठीक से पहुँच सके। उसके अलावा हम सोहरवर्दी साहब जो कि हमारे साथ हैं और हम कोशिश करते रहते हैं अपने इस प्रोग्राम में अब आपकी रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ गाए बगाए साथ साथ हमारी गुफ्तगू होती है और हम साथ साथ कुछ ना कुछ जानते रहें। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे जो है वो गुफ्तगू की जाए। और माह शबानुल मुअज़्ज़म की ये बाबरकत घड़ियाँ हैं और निस्फ़ जो है वो शाबान तक़रीबन खैर आफ़ियत से गुज़र चुका है और हर आने वाला दिन इस खुशी के साथ गुज़र रहा है कि अल्लाह करीम हमें खैर आफ़ियत से रमज़ान करीम तक पहुँचाए और हम उस मुबारक महीने का खैर आफ़ियत से इस्तक़बाल भी करें, उसके अदब एहतराम को समझें और अपने तमाम मामलात को लेकर आगे बढ़ें। तो इस हवाले से भी कुछ लोगों के दिल में बड़ी खुशी के जो है वो जज्बात नज़र आते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात सब पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, अपना रहम फरमाए और आसानियाँ मालिक जो है वो सब के लिए पैदा फरमाए। गुफ्तगू भी रहेगी साथ साथ इंशाअल्लाह और कॉल्स भी साथ साथ हम शामिल करेंगे और गुफ्तगू के साथ साथ कॉलर्स का भी जो है वो सवालात सुने जाएंगे इंशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम के हमारे सबसे पहले कॉलर हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात करें, कहाँ से? रज़िया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बताइएगा। हाँ जी बताइएगा सवाल। नहीं बांधे रहना। जी जी सवाल बताइएगा। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिएगा। हेलो वालेकुम सलाम। जी बताएं, सवाल करें। मेरी बेटी है तो ना शोहर जानता नहीं, मैं बेटे वाला हो गई है तो आऊँगा ही नहीं आ पीछे, मैं ना मतलब मैं पीछे नहीं आऊँगा बेटी में, बड़ी परेशानी मेरी बेटी में। अच्छा, नाम क्या है बेटी का?
ساجدہ شازیہ ساجدہ ساجدہ. اچھا جی, آپ کا نام کیا ہے؟ رضیہ. ٹھیک ہے. اور ان کا نام بتا دیں اپنے داماد کا بھی. اس کا نام شجاعت. سجاد. جی. ٹھیک ہے. رابطہ بھی نہیں ہے آپس میں ان کے ساتھ؟ نہیں کرے گا تو بدتمیزی کرے گا. میں لین نہیں آنا, بہت پریشانی. آپ کو ماں لے جائے تو ماں چھڑ جائے. اپنے ماں میرا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا آپ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے, اور شادی ہو چکی ہے بیٹی کی, لیکن جو ان کا داماد ہے یعنی وہ بیٹی کو لینے نہیں آتا ہے, لڑائی جھگڑا کرتا ہے فون پہ. تو رشتہ دار ہیں حالانکہ ان کا, جس طرح انہوں نے بتایا, تو لیکن کچھ آپس میں معاملات ایسے ہیں. بیٹی کا نام ساجدہ ہے اور سجاد نام بتایا انہوں نے اپنے داماد کا. تو کیا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے بیٹی کے لیے, ہماری بہن کے لیے جو سوال کیا ہے ماں جی نے اپنی بچی کے لیے؟ سہروردی صاحب سے ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ اور رہنمائی کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. آپ جواب سن لیں آپ کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے. بسم اللہ کیجیے گا پھر سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ میری بہن جو آپ نے سوال کیا ہے بیٹی کے متعلق. تو میں آپ کو ایک خوبصورت سا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. آپ کی بیٹی اس کو پڑھے اور انشاءاللہ اس کے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرے گا, محبت پیدا کرے گا, اور وہ بہت جلد آ کے اس کو لے جائے گا. اپنی بیٹی کو کہیں کہ نماز کی پابندی کریں, اور نماز عصر جب پڑھ لیں تو سورۃ قریش ہے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. وہیں مصلی پہ بیٹھ کے اول آخر درود شریف پڑھیں اور 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں, اور یہ غروب آفتاب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں. یہ 21 دن پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیں بہتر ہے جی. 21 دن کے لیے وظائف بتائے ہیں علامہ صاحب نے آپ کے لیے. ماں جی یہ بیٹی کو کہیے گا انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. مالک آسانیاں پیدا کرے, ہماری دعا ہے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ کالر ہیں, دیکھیں گے کون ہے, کیا بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک, مہربانی. کون صاحب بات کریں؟ اللہ سے بھی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. جی. میری وائف جو ہے وہ سن 2020 میں فوت ہو گئی تھی. ابھی نیا رشتہ ابھی مجھے نہیں ملا. تقریباً میری جو ہے میرے جو ہے اس ٹائم کوئی 54 سال ہے. اچھا جی. تو رشتے کے لیے سمجھے نا کوئی وظیفہ وغیرہ ایسا. اچھا جی. کیا نام کیا آپ کا پورا؟ عبدالرحیم. عبدالرحیم. عمر کتنی ہے آپ کی؟ تو میرا تقریباً 54 سال ہے. اچھا ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتا دیں اپنی. زبیدہ. زبیدہ. جی ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. عبدالرحیم صاحب تھے اور زبیدہ والدہ کا نام بتایا ہے. پہلے ان کی جو مسز ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے, اب دوبارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی بھی اسباب پیدا نہیں ہو رہے ہیں. تو استخارے کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں کیا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. سہروردی صاحب وضاحت کریں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے شادی کر لینا بھی کوئی عیب نہیں ہے. تو اچھا ایک نظریہ ہے, اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ پھر اچھے رویے کے ساتھ رہیں. تو میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ صبح کی نماز پڑھ کر آپ سورۃ یاسین مبین کے ساتھ پڑھیں. 7 مبین ہے قرآن پاک کی سورۃ یاسین کے اندر. تو جب شروع کریں تو پہلی مبین پہ جا کے رکیں, پھر شروع کریں, پھر دوسری مبین پہ رکیں, پھر شروع کریں, پھر اسی طرح 7 مبین کے ساتھ اس کو 11 دن پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اور بہتر اسباب پیدا کر دے گا. ٹھیک, جزاک اللہ جی. سوال آپ نے کیا تھا جی عبدالرحیم صاحب, اور جواب جو ہے وہ آپ کو دیا ہے علامہ صاحب قبلہ نے, جو بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے.
اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ. ہم دعا گو بھی ہیں, اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. مزید بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ جی, اور ساتھ ساتھ کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جاری ہے, اور جو بھی سوالات جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ اس کی رہنمائی ضرور کی جائے گی. ہماری جو پہلی کالر تھی علامہ صاحب ابھی بہن رضیہ, جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سوال کیا تھا کہ داماد ان کے جو ہے وہ لینے نہیں آتا ہے, تو وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ دوبارہ سے ذرا رہنمائی کر دیں. شاید انہوں نے سوال جواب اپنا سنا نہیں ہے, تو ان کو ذرا دوبارہ سے بتا دیا جائے. جو بیٹی کا نام انہوں نے سائدہ بتایا تھا اور سجاد داماد کا نام بتایا تھا, تو کیا اس کے لیے ہو سکتا ہے, وہ ذرا ریپیٹ اگر ان کی رہنمائی کر دی جائے. دیکھیں, میں نے کہا تھا کہ بیٹی کو کہیں کہ نماز کی پابندی کریں, اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے 21 مرتبہ سورۃ قریش کو پڑھنا ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یہ پوری صورت کمپلیٹ پڑھنی ہے, اور یہ آخری 10 صورتوں میں یہ صورت ہے. تو اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے, اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے, مغرب غروب آفتاب سے پہلے پڑھنا ہے, اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے, اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی, رحم, محبت پیدا کر دے گا, اور وہ آپ آگے لے جائیں گے. چل جزاک اللہ جی. دوبارہ سے بھی رہنمائی ایک دفعہ کر دی ہے آپ کی ماں جی, امید کرتے ہیں کہ آپ نے سن لی ہوگا انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں لیلا فیروز بات کر رہی ہوں. لیلا فیروز جی بتائیے گا. جی میں نے اپنی بہن آمنہ فیروز کے بارے میں پوچھا ہے. ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. آمنہ فیروز ان کا نام ہے, اور والدہ میری کا نام زینت فیروز ہے. اچھا جی, رشتے کا مسئلہ ہے ان کا. ہاں جی. عمر کتنی ہے بہن کی؟ ان کی اس وقت عمر 30 سال ہے. 30 سال. کیا نام ان کا پورا بتایا؟ آمنہ فیروز. آمنہ فیروز. ٹھیک. اور جی ایک بات اور, ہم اپنے گھر کے لیے کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے گھر کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہو رہا. گھر یعنی نیا گھر لینے کے لیے؟ ہاں جی, اپنا گھر خریدنے کے لیے. اپنا گھر خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں بہتر ہے جی, ہم رہنمائی کر دیتے ہیں دوبارہ سے انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور. جزاک اللہ جزاک اللہ جی. پروگرام دیکھیے گا آپ. بہن تھیں اور اپنی بہن کے لیے آمنہ فیروز کے لیے سوال کیا ہے. شادی کی مسئلہ ہے, رکاوٹ ہے, اس کی رہنمائی کی جائے. اور دوسرا گھر کے لیے, اپنا گھر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی رہنمائی کی جائے علامہ صاحب دونوں صورتوں میں. دیکھیں, جو پہلا سوال ہے بیٹی کی شادی کے لیے, اس کے لیے تو یہ ہے کہ بیٹی کو کہیں کہ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مریم پڑھا کریں. یہ 16ویں پارے میں ہے, اور اس کو روزانہ کوئی ایک ٹائم کر لیں, اور اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. سورۃ مریم روزانہ 1 دفعہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں کوئی چیز بھی پڑھے ناظرین تو دعا ضرور کیا کریں, کیونکہ ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. کوئی پڑھائی کریں, کوئی وظیفہ کریں, نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں, کوئی چیز بھی پڑھیں, اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کیا کریں. تو پہلا تو یہ کہ بیٹی کو کہیں سورۃ مریم پڑھیں, انشاءاللہ اچھا رشتہ آ جائے گا. تو دوسرا رہا کاروبار کے لیے. جی دوسرا گھر, انہوں نے گھر خریدنا ہے, دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے تیسرا کلمہ ہے, وہ آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں. جتنا پڑھ سکتے ہیں تیسرے کلمے کا ود کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے حالات بھی بہتر فرما دے گا, آپ کے رزق میں بھی وسعت دے گا, اور آپ کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. جزاک اللہ جی. دونوں صورتوں میں رہنمائی جو ہے وہ سرورتی صاحب قبلہ نے آپ کی کر دی ہے میرے بھائی. مزید آگے ہم بڑھتے ہیں, دیکھیں گے نیکسٹ کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر محمد ندیم عباس بات کر رہا ہوں, لاہور. ندیم عباس لاہور سے. جی میرے بھائی بولیے گا ندیم عباس. سر یہ ہے کہ میرا نا کوئی کام تقریباً 4 ماہ سے نا کام کوئی نہیں ہے اس وقت نا. اچھا جی. کام کے لیے پریشان ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ میں فیری وغیرہ کرتا ہوں پیپر کی. پیپر کی؟ تو اس کے ہاں جی, پیپر یہ ویسٹ ہوتا ہے, پرانا پیپر ہوتا ہے, اس کی میں فیری کرتا ہوں, باہر سے خریدتا ہوں.
ٹھیک کباڑیوں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا نا کام کچھ 4 ماہ سے تقریباً بند ہے. ٹھیک. کیا نام آپ نے بتایا پورا اپنا؟ میرا نام محمد ندیم عباس. ندیم عباس. والدہ کا نام بتائیے گا. بشرا بی بی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر تقریباً 47 سال 43. ٹھیک. چلیں بہتر ہے جی, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. ضرور. بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھیے گا اور رہنمائی بھی کریں گے اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. کاروباری حوالے سے ان کا بھی مسئلہ ہے اور مطلب یہ کام جو کرتے ہیں اس میں کوئی اتنے 2-3-4 ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص کوئی جو ہے وہ اس میں رزق کے معاملات نظر نہیں آ رہے ہیں ندیم صاحب کے لیے. تو رہنمائی ان کے لیے بھی فرمائیے گا. ہر بندہ اس وقت جو ہے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے. کوئی بھی کاروبار ہو, پریشانی ہر جو ہے وہ جگہ پہ نظر آتی ہے. تو بہرحال ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی سہروردی صاحب فرمائیے, ان کو بتائیے کیا بہترین کے لیے. دیکھیں 2 صورتیں ہیں قرآن پاک کی ندیم صاحب. قرآن پاک سارا پڑھنا چاہیے اور اس میں اللہ نے بڑی برکتیں, بڑی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف جو صورتیں آپ کو بتائی جائیں وہی پڑھیں, بلکہ سارا قرآن پڑھیں آپ. ہمارے لیے تو سارا قرآن ہے, لیکن ہر ایک آیت, ہر ایک صورت کے کچھ رموز و اوقاف ہیں اور کچھ ان کے زیادہ کتابوں میں فائدے لکھے ہوئے ہیں. تو ویسے تو قرآن سارا ہدایت ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے. صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے, میرا کاروبار وسیع ہو جائے, میری جو مشکلات ہیں میرے لیے وہ آسان ہو جائیں, اور تو آپ سورہ یاسین صبح ہر حال میں پڑھیں. اسی طرح مغرب یا عشاء کے بعد آپ سورۃ واقعہ پڑھیں. رزق کے لیے بہت خوبصورت صورت ہے, اس کو پڑھیں آپ, جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں آپ. تو انشاءاللہ آپ چند دن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ آپ کے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. چھوڑنا نہیں ہے اس کو, پرماننٹ آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے, چھوڑنا نہیں آپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علام صاحب, جزاک اللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں ان کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر رمیز بات کر رہا ہوں لاہور سے. رمیز صاحب لاہور سے. جی میرے بھائی بولیے گا. سر یہ کاروباری معاملات کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں لاس ہو جاتا. اچھا جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتا دیں. نگت پروین. ابھی کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ ابھی سب سے پہلے تو سر 2-3 کام کیے, ابھی فل فور جو ہے نا رکشہ چلا رہا ہوں, آٹو رکشہ. ٹھیک ہے. اس میں بھی مسئلے مسائل بہت زیادہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں رمیز صاحب آپ کی, انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں. اور بات وہی ہے کہ پہلے بھی جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا, ہر جو ہے وہ فیلڈ میں جو بندہ کام کر رہا ہے وہ پریشان نظر آتا ہے. 2-3 کام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں رکشہ اس وقت آٹو رکشہ چلا رہا ہوں. اب آٹو رکشے میں کیا مطلب مسائل ہو سکتے ہیں یا کیا پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن جب رزق کے حوالے سے معاملات تنگی میں آ جائیں تو کام کوئی بھی ہو, پریشانی کوئی بھی ہو, معاملہ کوئی بھی ہو, وہ انسان کو اس وقت بہت بڑا لگتا ہے. مسائل کا ایک بہت پہاڑ انسان کو محسوس ہوتا ہے. تو حالات اس طرف جو ہے وہ جا چکے ہیں کہ ہر بندہ ہمیں جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے. رمیز صاحب کا بھی سوال کچھ ایسا ہی ہے. سہروردی صاحب ابھی آج کل آٹو رکشہ چلا رہے ہیں, لیکن کچھ رہنمائی یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں, ان کے بھی فرمائیے گا کیا بہتری ہو سکتی. دیکھیں ہمارے لیے, ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے. تو میرے بھائی رکشہ چلاتے ہیں, جہاں ٹائم ہو جائے نماز کا وہاں روکیں اور نماز پڑھیں. بے شمار مسائل کا حل ہماری نماز کے اندر موجود ہے. جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ اور ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈیپلی اس نماز کو تھوڑا سا سمجھا جائے تو ہمارے مسئلے رہتے کوئی نہیں ہیں, بشرطے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں. تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں. نماز پڑھیں اور جب نماز پڑھ لیں تو اس نماز کے بعد
آپ چھوٹا سا ایک آپ کو میں وظیفہ، چونکہ آپ لمبی چوڑے وظائف نہیں کر سکتے ہیں، یا وکیلو، یہ بڑا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یا وکیلو، دروشی پڑھ کے اس کو پڑھیں، یا وکیلو، ایک تسبیح پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد جتنا آپ چاہیں آپ اس کو یا وکیلو کا ورد کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نیکسٹ دیکھیں گے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی، میں لاہور سے سکینہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن بتائیے سکینہ۔ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہ شو کرتے اور ہم لوگوں کو رہنمائی ملتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا بھائی، میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہماری جو فائنینشلی کنڈیشن ہے نا، وہ گورنمنٹ جاب تو کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ حالات نہیں پورے ہو رہے نا، آپ کو پتہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں جی، تو وہ اپنا جو ہے نا پارٹ ٹائم میں جو موبائل وہ اس کا نہیں ہوتا ایکسیسریز کا بزنس کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے استخارے کے ذریعے معلوم کرانا تھا کہ ان کے لیے وہ سوٹیبل رہے گا یا وہ کوئی اور بزنس کرے یا کسی اور طرف رہے، موبائل ایکسیسریز والا صحیح رہے گا یا پھر کوئی اور؟ پلیز رہنمائی کیجیے۔ نام بتائیے گا ان کا؟ ان کا نام ہے محمد سلمان نواز۔ محمد سلمان نواز۔ والدہ کا نام؟ زینت بی بی۔ زینت بی بی۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ غلام بی بی۔ غلام بی بی، ٹھیک ٹھیک، چلے ہم جی جی۔ اور جو ہے نا میری کچھ دن پہلے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام ہم لوگوں نے تحریم سلمان رکھا ہے، وہ اس کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ تحریم سلمان۔ تحریم سلمان، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں ہم وہ بھی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ جو نام آپ نے رکھا ہے بیٹی کا، کس دن ہوئی ہے بیٹی اور کتنے بھی عرصے؟ 16 فیبروری کو پیدا ہوئی تھی اور 16 فیبروری آج 22 ڈیز کی ہو گئی ہے، اور یہ ہم لوگوں نے مطلب خود سے قرآن کی صورت کا سوچ کے رکھا تھا کہ تحریم ایک صورت کا نام ہے، اس کا مطلب پاکیزگی ہے، تو اس لیے یہ سوچ پہ رکھتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے لیے اس کے کیریئر کے لیے سوٹیبل رہے گا یا نہیں؟ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے، سوال آپ کے دونوں ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ سلمان نواز اپنے شوہر کے لیے جو آپ نے ایک سوال کیا ہے، گورنمنٹ جاب تو کرتے ہیں ان کا کہنا ہے، لیکن ابھی سے نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں موبائل ایسیسریز کا جو آپ نے بتایا، تو اس میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کے لیے بہتری ہے سلمان نواز کے لیے یا پھر کوئی اور کام ان کو کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بتا دیجئے سروردی صاحب، رہنمائی اس میں کر دیں، اور دوسرا بیٹی کا نام تحریم فاطمہ رکھا ہے انہوں نے، ابھی 16 دن ہوئے ہیں بچی کو پیدا ہوئے، تو اس کے لیے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ نام ٹھیک ہے یا پھر نام تبدیل کر لیا جائے۔ دیکھیں، جہاں تک وہ کاروبار کا مسئلہ ہے تو وہ تو میری بہن آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو استخارہ بتاتا ہوں، سنت کے مطابق آپ خود 3 دن استخارہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویسے ہمارے حساب کے مطابق تو جو آپ نے بتایا وہ ٹھیک ہے کاروبار، لیکن آپ مزید خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھیں، غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے سونے سے پہلے آپ باوضو یا علیم و علمنی یا بصیر و ابصرنی یا رشید و ارشدنی، یہ 3 لفظ ہیں، ان کو اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، اور یہ تینوں لفظ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے سو جائیں۔ 3 دن کریں، آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، ویسے بہتر ہے ہمارے حساب میں۔ دوسری بات، بیٹی کا نام، بیٹی کا جو نام ہے یہ نام بہت اچھا ہے، خوبصورت نام ہے، تو اس کی نسبت بھی ہے سیدہ پاک کے ساتھ، تو اچھا نام ہے، خوبصورت ہے، آپ اس کو رکھ لیں۔ چلیں بہتر ہے جی۔ دونوں جو ہے وہ سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ گئے ہیں، امید کرتے ہیں، اور مزید اگر کچھ رہنمائی آپ نے حاصل کرنا ہو تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا۔
لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. دونوں صورتوں میں اللہ کریم آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے, پریشانیوں کو دور کرے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ جی, اور دعا تو سبھی کے لیے رہتی ہے جتنے بھی ہمارے کالرز ہوں. مالک سب پر اپنا کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی بھائی السلام علیکم. جی, کون بات کر رہی, کہاں سے؟ جی میں کشور بات کر رہی ہوں سرگودا سے. کشور سرگودا سے, جی بتائیے گا. میرے بچے کا انتخاب کروانا ہے, دانش. اچھا محمد جی, دانش. اچھا جی, بتائیے گا مسئلہ کیا ہے اس کا بچے کا. بھائی کام نہیں کرتا, نہیں لگتا کام میں. دانش نام بتایا؟ جی جی محمد دانش. عمر کتنی ہے؟ 18 سال. اچھا, کام یعنی کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتا؟ جی پہلے کام کرتا تھا نا, ہم سے چھوڑ دیا, پھر کہتا اپنا کام بنا دے. ٹھیک ہے, پھر اپنا بنا کے دیا, پھر وہ بھی نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی بندی ہے کوئی. والدہ کا نام بتائیں. میرا نام کشور. کشور نام ہے, اچھا آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. بچے کا پورا نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد دانش. محمد دانش, ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. دانش کے لیے کچھ بتاتے ہیں علامہ صاحب, کیوں اس کا دل نہیں کرتا ہے کام کرنے کے لیے, کاروبار کے لیے, اور کیا مسئلہ ہے. دانش کے لیے کچھ رہنمائی سرور صاحب فرمائیے گا. عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی 18 سال ہے. 18 سال. میری بہن عمر کے وہ اس حصے میں ہے کہ یہ بے نیازی کا ایک ٹائم ہوتا ہے انسان کا. یہ 18 سال تک یہ لڑکپن بچے کا ایک دور ہوتا ہے, اور 18 سال سے پھر 25 سال یہ بلوغت چلتی ہے اس کی. تو سائیکولوجیکل جو اس کا نظام ہے ایج کا, تو یہ ایک لڑکپن کا دور ہے, بے نیازی کا دور ہوتا ہے. یہ کام کرے نہ کرے آپ نے پریشان نہیں ہونا, لیکن تھوڑا سا نا اس کی توجہ جو ہے وہ دین کی طرف مائل کریں کہ کم از کم یہ اس کو پاس بٹھایا کریں, پاس بٹھا کے اس کو اچھی اچھی باتیں بتایا کریں, اور اس کو کہیں کہ سورۃ علم نشرہ جو ہے یہ خود پڑھے, اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ پڑھیں. پڑھ کے تو پانی دم کر کے کم از کم ڈیلی روزانہ 11 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلایا کریں. تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی پاس بٹھا کے تربیت بھی کریں, نماز کی طرف مائل کریں, اور یہ جو سورت بتائی میں نے یہ روزانہ پانی دم کر کے پلائیں اس کے. اگر خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ تھوڑے بہتے بچے ایسے ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی بہتر ہے جی, جزاک اللہ. رہنمائی آپ کی کر دی ہے جی سہروردی صاحب نے. آپ نے سوال جو کیا تھا جواب آپ نے سن لیا. امید کرتے ہیں مالک آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں آپ کے بچے کے لیے بھی. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی بھائی جی, کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں منصف ڈار بات کر رہا ہوں سرگودا سے. کیا نام بتایا؟ منصف ڈار. منصف ڈار, جی محترم فرمائیے گا. میں نے کوئی کام کرنا ہے, میں کپڑے کا. ٹھیک ہے. تو جی میں جی اس جی کے لیے استخارے کا چیک کرنا تھا کہ میں یہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں کیا. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ نور بخت ہے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. دوبارہ بتائیے نام. نور بخت. نور بخت, اچھا ٹھیک ٹھیک. منصب ڈار نام ہے آپ کا, ٹھیک ہے. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی. ضرور آپ کو بتاتے ہیں. کپڑے کا کام انہوں نے سہروردی صاحب کرنا ہے, اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہتر رہے گا ان کے لیے یا پھر کچھ اور منصب صاحب کے لیے کپڑے کا کام, یا پھر کوئی اور معاملہ ہے. دیکھیں کپڑے کا کاروبار جو ہے نا یہ بہت بہتر ہے, بشرطے کہ اس کو آنیسٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اس کو کیا جائے. یہ کپڑے کا کاروبار ہمارے اصحاب میں سے بہترین خوبصورت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی یہ کام تھا. بہت سارے صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے. تو اچھا کاروبار ہے کپڑے کا. کپڑے کے تاجر جو ہیں وہ بہت اچھے تاجروں میں تصور کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کریں. جب شروع کریں تو آپ اس کو تھوڑا سا اللہ کے حضور میں کچھ نظر نیاز, صدقہ خیرات جو بھی ہے, یہ تھوڑا سا
دیا کریں آپ. ویسے بھی صدقہ جو ہے رد البلا ہوتا ہے, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, تو صدقہ دیا کریں اور سورہ یاسین کی صبح تلاوت کیا کریں اور اس کام کو شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکتیں جو ہے وہ ڈالے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. سوال جو آپ نے کیا تھا جی اپنے لیے, علامہ صاحب نے رہنمائی کی ہے اس حوالے سے بھی آپ کی کہ کپڑے کا کاروبار بہت اچھا کاروبار ہے. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو اس میں کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. آپ یہ ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں اپنے اس کاروبار میں یعنی پابندی کے ساتھ جو بھی ایک صدقہ و خیرات کے معاملات ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں تو انشاءاللہ مالک ضرور آسانیاں پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کالر اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میں نے استخارہ کروانا ہے, میرے بھائی کی نا منگنی ہو گئی ہے تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو جائے 28 29 اور 30 اپریل کو. تو پھر وہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آگے چلے جائیں, اکتوبر نومبر میں شادی ہو جائے. تو پلیز آپ یہ بتائیں کہ جو جہاں پہ اس کی شادی ہو رہی ہے آپ نے منگنی کی ہے وہ ٹھیک ہے, استخارہ کریں میں تو, اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 28 29 اور 30 کو ہم کرنا چاہ رہے تھے تو اب آگے چلی گئی ہے اکتوبر نومبر میں, تو یہ والی ڈیٹ ٹھیک ہے, اپریل والی ڈیٹ ٹھیک ہے یا اکتوبر نومبر میں ٹھیک ہوگا؟ تو میرے بھائی کی جو میری مدر ہے ان کا نام ہے شفقت پروین, اور جو وہ لڑکی ہے ان کی والدہ کا نام ہے مسرت. جی ٹھیک ہے. بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام اعجاز, محمد اعجاز. جی اچھا, ابھی جو آپ کرنا چاہ رہے تھے پہلے وہ کون سی ڈیٹس تھیں؟ جی ہم کرنا چاہ رہے تھے 28 29 اور اپریل, یہ جو بھی نیکسٹ منتھ آ رہا ہے. تو اب پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں اکتوبر نومبر میں کر لیتے ہیں, یہ گرمی نکل جائے. تو اب یہ بتائیں کہ یہ والی ڈیٹ ٹھیک رہے گی یا جو ہم نے اب وہ اکتوبر نومبر والی رہے گی؟ اور یہ بھی بتائیں کہ بھائی کی منگنی ہو چکی ہے تو کیا یہ بھائی کے لیے رشتہ ٹھیک رہے گا, منگنی ہو گئی ہے یہ سب ٹھیک رہے گا؟ اعجاز. اور لڑکی کا نام بتایا مسرت؟ لڑکی کا نام ہے سائرہ. اچھا سائرہ, ٹھیک ٹھیک, سائرہ نام. جی. اور ایک اور سوال, میرے بھائی کی نا پیٹ گم گئی ہے تو اس میں پرس ہے, گھر سے گم ہوئی ہے, تو مطلب گھر میں تھی, گھر میں کوئی بندہ آیا بھی نہیں, ہم بہن بھائی ہیں, ماں اور باپ تو ہے نہیں. تو وہ جو میں اب آپ پلیز مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ پینٹ گھر میں کسی نے لی ہے, کسی کے پاس ہے, یا کسی یا باہر سے کوئی اٹھا کے لے کے گیا. اس میں دراصل بھائی کا پرس ہے, پینٹ کی تو کوئی بات نہیں, اس میں اس کے ضروری کاغذات ہیں جو اس کو چاہیے. تو وہ بڑا پریشان ہے کہ مجھے وہ پرس میرا مل جائے. اس سے پرس بھی ہے, پینٹ کی بھی کوئی بات نہیں ہے, وہ پرس کی وجہ سے پریشان ہے. اس میں اس کے پیسے بھی ہیں, ضروری کاغذات ہیں جو اس کو چاہیے. تو پلیز آپ یہ بتائیں کہ گھر سے کوئی باہر لے گیا ہے, کوئی لے کے گیا ہے, یا کہ گھر میں ہی ہے, گھر میں کسی کے پاس ہے. اچھا جی, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہی ہوں. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اعجاز ان کے بھائی ہیں اور سائرہ لڑکی ہیں جن کا رشتہ ہو چکا ہے یعنی منگنی وغیرہ, اور ابھی یہ نیکسٹ منتھ کے لاسٹ میں عید کے بعد, یعنی ان کا کہنا ہے کہ شادی کی ڈیٹس تھیں لیکن اب ہم نے مشاورت کے بعد ان کو آگے کر دیا ہے. تو کیا آیا وہ بہتر ہے ہمارے لیے یا پھر انہی تاریخوں میں ہم جو ہے وہ شادی کر لی جائے؟ دوسرا ان کے گھر میں سے کوئی چیز ان کے بھائی کی مطلب جو والیٹ وغیرہ جس میں تھا وہ پینٹ وغیرہ جو بتا رہی تھی وہ کھو چکی ہے. تو یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ مل جائے تو اس کے لیے بھی کچھ وظائف وغیرہ ان کو بتا دیے جائیں. سرورتی صاحب دیکھیں, مشاورت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ کام تو اچھا ہے, مشاورت سے کیا ہے. اور یہ مہینے اپنا سلطانی صاحب یہ مہینے سارے خوبصورت مہینے ہیں. رمضان المبارک ہے, اس کے بعد شوال ہے, ذیقہ ہے, ذی الحج ہے, یہ سارے بڑے خوبصورت مہینے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, اگر آپ نے کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے, آگے کر دی ہے تو اچھی بات ہے. حرمت والے مہینے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں. دوسرا رہا کہ وہ جو چیز گمشدہ چیز ہے اس کے لیے اکثر ہم بتایا کرتے ہیں کہ دوسرے پارے کی ایک آیت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت کو تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے پڑھیں, بھائی پڑھ لے یا آپ لوگ پڑھ لیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب پڑھیں اس کو کثرت سے پڑھیں اور تصور رکھیں کہ جو چیز ہماری گمشدہ ہے وہ مالک ہمیں آگاہ کر دے یا ہماری رہنمائی کر دے. دیکھیں
رہنمائی تو مالک کی طرف سے ہونی ہے، تو انشاءاللہ گمشدہ چیز جو بھی ہوتی ہے اس کو وظیفہ بطور وظیفہ پڑھنے سے وہ مل جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں آیت ہے کہ ہم جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم پڑھیں، اس آیت کو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، یہ خوبصورت آیت ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ جو مشاورے کے ساتھ بھی ڈیٹ آپ رکھیں گے وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کریں؟ ٹھیک ہے جی، میں سائمہ بات کر رہی ہوں سگودا سے۔ مجھے ایک مسئلے کا پوچھنا تھا۔ جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ہلو۔ میرے بھائی ہیں تو ان کے رشتے میں بہت مسئلہ آ رہا ہے، مطلب بات ہوتی ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، نام کیا ہے بھائی کا؟ محمد علی۔ محمد علی۔ والدہ کا نام؟ غلام فاطمہ۔ عمر کتنی ہے علی بھائی کی؟ 33 سال۔ 33 ایئرس، ٹھیک۔ ہاں جی چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، پروگرام دیکھیے گا ہماری بہن۔ محمد علی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ محمد علی کے لیے 33 سال عمر بتائی انہوں نے، تو کچھ رہنمائی سوربردی صاحب قبلہ رشتے کے حوالے سے فرمائیے۔ دیکھیں رکاوٹ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ 2 4 5 6 رشتے دیکھے ہیں تو نہیں، اگر ہو رہے ہیں تو ہم فوری ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید کوئی بندش ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نظام ہے، بندشیں بھی ہوتی ہیں، لوگ نظر بد کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور رشتے باندھ بھی دیے جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے ممکن ہے، لیکن ہر ایک کا رشتہ ضروری نہیں ہے کہ باندھا جائے۔ کچھ آپ کو پسند نہیں آتے، بعض دفعہ آپ پسند کر کے آتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں آتا، تو یہ آپ تھوڑی سی اسٹرگل رکھیں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ یہ مہینے جو ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین کو کہ یہ مہینے بہت زیادہ استغفار کرنے کے ہیں، بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگنے کے ہیں، توبہ طائب ہونے کے ہیں۔ ہم بینگ دا مسلم اور مسلمان، اور خاص کر کے پاکستانی لوگ مسلمان جو ہیں، ہم جس حالات اور جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ کبھی اللہ زندگی میں نہیں دیکھے۔ تو جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، یہ کام ہے۔ آپ یہ کام کریں، استغفار کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہے، اور کوشش کریں رشتہ دیکھیں، آپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، علامہ صاحب بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نیکسٹ دیکھیں گے کالر، ہم سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے؟ جی، میں آمنہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کا رشتہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں ان کے لیے صحیح ہے کہ نہیں وہ؟ اچھا جی، بھائی کا نام بتائیں۔ خادم حسین۔ خادم حسین، جی۔ اچھا، والدہ کا نام؟ کنیز بی بی۔ رشتہ جہاں پہ کیا ان کا نام بتائیں۔ عظمیٰ بی بی لڑکی کا نام ہے، اور ان کی والدہ؟ ان کی والدہ کا نام بھی کنیز بی بی ہے۔ ٹھیک، چلیں ابھی رشتہ ابھی کیا یعنی یہ بات ہوئی ابھی صرف؟ منگنی کی ہے ان کے ساتھ، منگنی کی۔ خادم حسین، ٹھیک، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ خادم حسین اور عظمیٰ نام آپ نے بتایا، انہوں نے اپنے بھائی کا رشتہ کیا یعنی منگنی کی ہے، ان کا کہنا یہ، تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ بہتری رہے گی یا پھر؟ جی ٹھیک ہے جی، رشتہ انشاءاللہ یہ بہتر ہے، آپ کر لیں انشاءاللہ۔ چلیں اللہ کریم خیر کرے جی، رشتے میں کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کریم مہربانی فرمائے انشاءاللہ، اور آپ اپنے تمام معاملات کو آگے بڑھائیے خیر و عافیت سے۔ اور جب ویسے بھی انسان کوئی ایسا معاملہ کر لیا جائے، یعنی جب آپ زندگی میں کوئی ایسا خاص طور پہ جو ہے وہ قدم انسان اٹھا لیتا ہے، تو پھر سوچ بھی انسان کو اچھی رکھنی چاہیے، اور باقی کے معاملات تو ساتھ ساتھ پھر چلتے ہی رہتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی مالک آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے، آپ کے لیے بھی اور آپ سمیت جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے بھی پروردگار آسانیاں پیدا فرمائے۔
مسائل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، پریشانیاں، یہ سب تو ایک زندگی کا حصہ جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ان مسائل کو، پریشانیوں کو اگر بندہ خود پہ سوار کر لیتا ہے تو پھر تو خیر مناسب نہیں ہے کہ معاملات انسان کی زندگی کے بہتر ہو سکیں۔ تو اسی لیے بالکل آپ جو ہے وہ ایزی ہو کر اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے۔ ہاں، اچھے سے اچھا کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے، وہ کوشش انسان کو اپنی جاری رکھنی چاہیے، وہ کوشش انسان کی جاری رہنی چاہیے۔ باقی دعا گو ہیں، اللہ کریم مہربانی فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے پروردگار۔ نیکسٹ بھی دیکھیں گے ہم کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ لاسٹ آج کے ہمارے کالر ہیں جی، اور اس کے بعد پھر ہم بس دعا کی طرف آ جائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں بات کر رہی ہوں۔ جی نام بتائیے۔ جی میں سنیا بات کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے؟ سنیا۔ اچھا جی، بتائیں سوال۔ جی مجھے استخارہ کروانا تھا کہ ہم لوگ کافی عرصہ ہو گیا، 3-4 سال اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنا گھر خرید نہیں پا رہے ہیں، پیسوں کی کمی آ جاتی ہے، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اور ایک اور بات میں نے یہ بھی کہ ہمارے گھر میں نا ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بلا وجہ، اور بیمار بھی رہتے ہیں سب۔ اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دونوں سوالات ہم نے سن لیے، ہمارے تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ سوال ہے کہ گھریلو مسائل، پریشانیاں، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بیمار رہتے ہیں، اور دوسرا نیا گھر لینا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں رہنمائی ان کی ضروری سے فرما دیجیے گا۔ دیکھیں، دونوں جو سوال ہیں اس کے لیے ایک میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں دونوں کے لیے۔ آپ نے 11 دن سورۃ البقرہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے گھر میں، وہ ایک آدمی پڑھ لے یا 2 مل کے پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کو 11 دن آپ نے اپنے گھر میں پڑھنا ہے، اور 11 دن روزانہ پڑھنے کے بعد آپ پانی دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کریں گے۔ 11 دن یہ عمل کریں گے آپ، انشاءاللہ آپ کے گھر کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے ہر روز کی طرح۔ قبلہ پیر صاحب سعودی صاحب دعا فرمائیں گے، اور ہم آپ سے انشاءاللہ اجازت لیں گے۔ آپ سے ملاقات کل ہوگی پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجع السلام۔ حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جتنے بھی ناظرین ہمارے پروگرام میں سوالات کے ذریعے شامل ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے جائز حاجات کو پورا فرما، نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، اور جن کے روزگار کم ہیں انہیں وسیع فرما۔ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور جن مصائب و آلام سے گزر رہا ہے، پروردگار عالم پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو مضبوط فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔